सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम प्रोग्राम की शुरुआत में एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में ख़ास तौर पे कल जो हमने विटनेस किया पंजाब असम्बली में जो मनाज़र देखे और उससे पहले 16 जून को जो इंसिडेंट हुआ बहुत अफसोसनाक था। हाथापाई नहीं होना चाहिए, थप्पड़ नहीं मारे जाने चाहिए, माइक्स नहीं टूटने चाहिए। क्यों पीटीआई के अरकान ये कर रहे हैं पंजाब असम्बली के फ्लोर पे, और जो एक सख्त रद्द-ए-अमल भी उनको स्पीकर की तरफ से आया, इस पर तफसील से बात करेंगे और मुल्की सियासत में अहम उमूर पे भी डिस्कशन करेंगे। मलिक कैचर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर पीटीआई पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आप ज्वाइन करें। सर ये क्यों, क्या ज़रूरत है मारने की? माइक ही तोड़ दी है, क्यों, क्या ज़रूरत है? अच्छा, मैं एक आपको अर्ज़ करूं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि माइक, हमने भी उधर भी कहा है कि माइक हमने नहीं तोड़े पहले। अब स्पीकर है कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अब एक कस्टोडियन अगर हाथापाई हो रही है तो दोनों तरफ से हो रही है। एक बंदे को सस्पेंड किया जा रहा है और दूसरे को पूछा भी नहीं जा रहा, यानी हाथापाई दोनों तरफ। हाथापाई का मतलब तो क्या है? माइक किसने तोड़े? नहीं, माइक कोई टूटे ही नहीं है। वो कह रहे हैं माइक तो 20 लाख रुपए जुर्माना गलत कर 20 लाख रुपए नहीं, 20 करोड़ भी जुर्माना कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को कोई उसमें ये नहीं है हमारे से। देखिए मैं एक चीज़ आपको अर्ज कर दूं, स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और जब वो खुद ये कह रहे हैं कि हाथापाई हुई है तो हाथापाई में दो फरीक होते हैं, एक अंडरस्टूड सी बात है ना जी। अब मुझे ये बताएं कि दूसरे फरीक को पूछे ही क्या नहीं? स्पीकर साहब का काम था दोनों को बुलाते, आपके उनके पास विजुअल थी, वो देखते। एग्रेशन आपने उनका जो इंटरव्यू, वो जो प्रेस टॉक कर रहे हैं, एग्रेशन वो दे रहे हैं। अच्छा, बिलो द बेल्ट असेंबली में बातें कर रहे हैं, यानी इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि वो तमाम तर हदें क्रॉस कर रहे हैं। और स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, अंदर जितना गुस्सा भी आपने ऊपर काबू पाए, हो सकता है मेरे अंदर उनसे ज़्यादा गुस्सा हो। लेकिन मलिक साहब वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे थे, वो बजट की कॉपियाँ उठा के उनकी मुंह पे मारी। पिछले जो स्पीकर थे उनके दौर में भी हमने देखा कि लोटे उठा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वो मार रहे थे। तो ये क्या ज़रूरत है करने की? और आपकी हुकूमत में आपके साथ भी हो चुका है, नहीं होना चाहिए। देखिए ये चीज़ें एक प्रेसिडेंट है जो उन्होंने सेट की है। दूसरी बात ये है कि हम वज़ीर आला आई, हमने अपनी जगह पे अपनी साइड पे खड़ा होकर एहतजाज किया। अब एहतजाज में नारे तो लगते हैं। अब अगर आवाज हमारी बुलंद करना चाहते हैं स्पीकर साहब, बंद करना चाहते हैं स्पीकर साहब आवाज हमारी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आवाज बंद नहीं होगी, सस्पेंड कर दें और लोगों को। आप बातों पे यकीन करके आप जिस तरीके से भौंडे अंदाज से आप सस्पेंड कर रहे हैं हमारे एमपीएस को, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें आगे चले। लेकिन मलिक साहब आपने अंदर बैठ के अपनी पार्टी के जो लोग 8-10 लोग आपकी पार्टी के इन्वॉल्व थे इस झगड़े में, आपने उन्हें बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर कोई आपको मारे तो थोड़ा पीछे बैकफुट पे चले जाना चाहिए, शिकायत लगाएं। नहीं ये नहीं कि मार खाए, लेकिन एटलीस्ट कि थोड़ा सा कंट्रोल रहे। मिनिस्टर जब आती है, देखिए बजट सेशन होता है, चीफ मिनिस्टर के सामने हर बंदा एहतजाज करता है। हम सड़क पे एहतजाज करते हैं तो कहते हैं असेंबली के अंदर करें, असेंबली के अंदर कहते हैं तो यहाँ पे ना बोले। आज आप पे दरवाजे भी कल आप पे बंद किए? दरवाजे बाकायदा बंद किए गए। हम जो सस्पेंडेड नहीं थे हम अंदर गए, स्पीकर ने फ्लोर नहीं दिया बोलने के लिए। देखिए वो तो फस्तैयत की हद पे पहुंचे हुए हैं। और भाई हमें इन चीजों की नहीं परवाह। आप क्या समझते हैं कि जो बंदे इतनी मुसीबतें उठा के आए हैं वो इन चीजों की परवाह करेंगे? हमारा लीडर जेल में है और हमें एक यकनुकाती एजेंडे पे वोट मिला है कि खान की रिहाई के लिए कोशिश करें। अब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। अब आप करेंगे क्या? एक हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया कि ये तो जुर्माना भरे, अब देंगे आप 20 लाख रुपए? नहीं, हम देखें जी, 20 लाख की बात नहीं, हम अपनी नहीं सर, वो कह रहे हैं कि 20 लाख की बात है, वो कह रहे जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने ना, हम would you set this example? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने लीगल उधर बात करेंगे, लीगल टीम के साथ हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हम बताएंगे कि ये कुछ हुआ ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो तो
ان کو تو چاہیے یہ کہ ہم 106 ممبر ہیں, بڑی آسان سی بات ہے. لیکن سر انہوں نے تو ابھی ریفرنس دے دیا الیکشن کمشن کو, میں وہ ادھر ہی آ رہا ہوں, ہوں گی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. ان کو چاہیے یہ کہ 106 کا 106 نے احتجاج کیا ہے نا, ان سب کا ریفرنس بھیج دیں, اپوزیشن کے بینچ خالی ہو جائیں گے اپنی مرضی سے. ادھر جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں 8 اور 9 اپریل کو انہوں نے بٹھائی تھی ایک ڈمی اپوزیشن جب رجیم چینج ہوا تھا 2022 میں آئی تھنک, تو ادھر ایک رجیم چینج کر کے ہمیں بھی گھر بھیج دیں اور اپنی مرضی سے ایک بٹھا دیں. آپ چیلنج کریں گے اسپیکر کے اس موو کو؟ ڈیفینیٹلی چیلنج کریں گے. کیسے؟ اچھا, آپ کے جو دوست ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, وہ آف دا ریکارڈ جرنلسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ نہیں کہا تھا کہ ایسے کرو جا کے, اب ہمارے خلاف یہ سب ہو رہا ہے تو اب ہماری لیڈرشپ ہماری بات نہیں سن رہی. آپ نے ان کو انکریج کیا کہ لڑو. ہم اون کرتے ہیں کہ احتجاج کرو. تھپڑوں کی بارش سر دیکھیں, تھپڑ انہوں نے پہلے مارے. اگر ایم پی اے لڑے ہیں ان کے ساتھ, انہوں نے پہل کی ہے, اس کے بعد میں اپنے ایم پی ایس کو اگر انہوں نے جواب دیا تو بالکل ٹھیک تھی. تو سر چیلنج میں آپ کیا لکھیں گے, آپ کے پاس کیا پروف ہوگا؟ دیکھیں یہ تو لیگل پریکٹس ہے نا جی, یہ تو لیگل آپ جو ہمارے بتائیں گے تو لیگل ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ پورا ایکشن لیں گے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑی معمولی جنگ. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اجلاس بلانے کی ریکویزیشن نہیں دے سکتے کیونکہ 93 کا نمبر ہونا چاہیے, کم ہو کے موسٹ پروبیبلی 70 پلس ہو گیا. میں آپ کو بتاتا تو وہ بھی ایک مسئلہ آپ میری بات سنیں. جو اس وقت پوزیشن ہے یہ اس جنگ میں معمولی چیز ہے. یہ کیا ہے, یہ سسپینشن, ممبرز کی سسپینشن, کمیٹیز واپس لے لیں, یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ جو بندے اتنی مصیبتیں اٹھا کے ادھر پہنچے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے ہم ان چیزوں کی پرواہ کریں گے؟ لیکن ہم ایک چیز پہ بلیو کرتے ہیں, ہم نے ایسا کوئی احتجاج نہیں کیا جس کا ممبر سسپینڈ ہو. اس سے گھٹیا احتجاج انہوں نے خود ہمارے ساتھ کیا ہے. زندگی میں کبھی اپوزیشن لیڈر کی سپیچ پہ گورنمنٹ احتجاج نہیں کرتی. اگر آپ ان کی خواتین کی ویڈیوز دیکھیں جس طرح انہوں نے, میں آپ کو بھیج دوں گا, بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ اب چلا سکتی ہے تو میرے پاس موجود ہے, جس طرح خان صاحب کی انہوں نے گھٹیا گفتگو کی ہے. پہلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی آرگومنٹ جو ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر آرگومنٹ آتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, ہر دفعہ ہوتا ہے. اس کے بعد اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. ان کو طاقت کا ایک نشہ ہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی جو جیلی حکومت ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں سیٹیں پہ آ رہی ہیں. لیکن ملک صاحب میں نے آپ سے یہ موضوع اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ آرگیومنٹ کرنے میں اور محلے کی لڑائیوں میں یہ بہت فرق ہوتا ہے اس میں. تو آپ آرگیومنٹ کریں, آرگیومنٹ کے لیے آپ کے پاس فلور ہے, لیکن سر جس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے اس کو ہم آرگیومنٹ نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو آرگیومنٹ کیا, ہمیں اسپیکر نہیں فلور نہیں دیا کل اسپیکر نے. ہم گئے, ہمارے اوپر دروازے بند کیے, پھر فلور نہیں دیا. دوسری بات یہ دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, چیف منسٹر آئی ہیں, چیف منسٹر جس طرح بھی ان کو گورنمنٹ مل گئی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہے, انہوں نے چھینا ہے, اور ہے فارم 47 کی چیف منسٹر ہیں, لیکن وہ آئی ہیں تو ہمارے ایم پی نے احتجاج اپنی طرف کھڑے ہو گئے. اچھا ملک صاحب, آپ مخصوص نشستیں بھی آپ سے واپس چلے گئی ہیں, اور چیئرمین بھی لے رہے ہیں, تو سب لے لیں. اور لیگل آپشنز آپ کے پاس اب نہیں بچا. دیکھیں 26th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو کوئی ادھر لگتا ہے کہ کوئی لیگل آپشن ہے؟ کوئی عدالتیں رہ گئی ہیں؟ خان صاحب کے جس طرح کیسز کے ضمانتوں کے پچھلے دنوں آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ ہماری حکمت عملی دیکھیں, ہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس طرح یہ کر رہے ہیں اس طرح یہ پارٹی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ پارٹی اسی طرح کھڑی ہے, کھڑی رہے گی, ان سے ختم. جو آپ کے اتحادی ہیں علامہ ناصر صاحب, محمود اچکزئی, انفیکٹ فواد چودھری بھی تھے ہمارے کل پروگرام میں, اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اسمبلیوں سے. کے پی نہیں, ہمارا ابھی کوئی ایسا استعفے کا کوئی ایسا پروگرام تو نہیں ہے, نہ ہی ہمیں کوئی ایسی چیز ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اسمبلیوں سے ہم استعفے دیں گے. کیوں دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیا واٹس یور اسٹریٹجی؟ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشن آئے گی محرم کے بعد, ہم احتجاج میں جائیں گے. اچھا, بالکل ملک گیر احتجاج, ڈیفینیٹلی ملک کی پارٹی ہے, پرامن احتجاج. ہاں دیکھیے, سیاسی جماعت کا احتجاج تو پرامن ہی ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جب اسمبلی کے اندر انہوں نے ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا, اسمبلی میں کون سا گولہ بارود تھا ہمارے پاس, اور اسپیکر صاحب باہر آگے کہہ رہے ہیں استعفے دے. لیکن ملک صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے, لیکن جب آپ کو جلسوں کی اجازت میں آپ کے مسائل آ رہے تھے, وہ اسی لیے کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس میں ہی آتا تھا کہ آپ کے پاس ڈنڈے ہیں, کچھ بندوقیں ہیں, تو وہ رپورٹس اب کلیئر آئیں گے آپ کی. سورس رپورٹس کہاں سے بنتی ہیں؟ سورس رپورٹس گلی محلوں سے بنتی ہیں,
اور اسی پہ یہ یقین کرتے ہیں. ہمیں یہ ایک جلسہ ادھر کرنے دیں. جب پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کیے ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا. سر پتہ تو نہیں ٹوٹا ہوگا شاید, لیکن زبان سے اتنی گولہ باری ہو جاتی ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں. علی امین گنڈا پور کو کہنے کی ضرورت ہوتا ہے کہ ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, پولیٹیکل بیانات جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھیں اب انہوں نے کتنے بڑے بڑے, جو آپ نے سنا تھا گجرانوالہ میں یہ جو میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ کے متعلق باتیں کی تھی. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, عمل کا رد عمل ہوتا ہے. پہلے میں آپ کو ایک عرض کر دوں, پنجاب میں جو حال ہو رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ پنجاب میں لوگ اس کو معاف کر دیں گے؟ پنجاب کے لوگ اس وقت اگر اس کی گورنمنٹ اس وقت لانے والے جو ہیں وہ سارا چھوڑ دیں, آپ محرم کے بعد ملک گیر احتجاج کریں گے کہ وہ احتجاج کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیے وہ ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی. ابھی ہم نہیں, کیونکہ ہم اس لیے اپنی پالیسیز نہیں بتاتے, اپنی اسٹریٹجی نہیں بتاتے, چونکہ آپ کو پتہ ہے صرف ایک سیاسی حکومت ہمارے پیچھے نہیں ہے اور کئی طاقت. سر آپ پہ تو تنقید کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹجی اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ وہ ہمارے خلاف. ہمارے پاس اگر اسٹریٹجی نہ ہوتی تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایک جماعت سے بلے کا نشان لے لیا گیا, اس جماعت کو ختم کر دیا گیا اور پھر بھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری ہے. تو یہ بات تو وہیں پہ ختم ہو گئی, اور اب تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے. لیکن ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فار سم سیکریٹ ریزنز یا آپ کی پارٹی پالیسی کی وجہ سے آپ ریویل نہیں کر سکتے, لیکن سر وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, جو کے پی میں فار ایگزامپل آپ کے بجٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ ان کو بھی آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے؟ نہیں, کے پی میں تو ہماری گورنمنٹ بڑا اچھا ڈیلیور کر رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ سے زیادہ بہتر ڈیلیور کر رہی ہے. ادھر 30 جون کو صحت کارڈ بند ہو رہا ہے, ادھر صحت. لیکن سر وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جب عمران خان نے کہا کہ بجٹ منظور نہیں کرنا تو پھر کیوں کیا؟ نہیں, عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا. میری بات سنیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ڈائریکشن دینی تھی. اب کے پی گورنمنٹ اپنے ہاتھوں سے ہم ٹاپل کر نہیں سکتے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب سے جس وقت بھی ملاقات ہوگی, خان صاحب نے جو ڈائریکشن دینی ہے وہ بجٹ میں اسی وقت شامل ہو سکتی ہے. بجٹ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, بجٹ ود ان منی بجٹ آ سکتا ہے اور وہ آ جائے گا, خان صاحب کی ڈائریکشن شامل ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ نہ کرتے تو آپ کی جو گورنمنٹ تھی وہ ٹاپل ہو جانی تھی. کس نے کرنی تھی ٹاپل؟ فائنینس بل کے بعد تو فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے نا جی. تو ان کا تو پلان ہی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی نیت آپ دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ ہے, اس کے چیف منسٹر کو اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے, تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہے؟ لیکن ملک صاحب آپ کی کولیگز کا رویہ, یہ میں بہت اپنی طرف سے بہت نیوٹرلی بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تھوڑا فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں. آپ کا سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول سے باہر ہے, آپ کا جو آپ کا سپورٹر ہے ملک سے باہر, وہ ایسے مغلظات استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو بھڑکانے والی باتیں, کیوں؟ اچھا میں اس میں آپ کو جی بات یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر اندر ہو, بیس لیس مقدمات ہوں, 10 مقدمات ہمارے اوپر ہوں, ہمارا کوئی ایم پی ایم این اے اسٹیک ہولڈر, خواتین جو ہمارے اندر ہیں, خان صاحب کی بیوی ہیں بشرا بی بی, اور جو اندر ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اجاز چودھری صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, میاں محمود الرشید ہیں, یا عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, ان پہ بیس لیس مقدمات ہیں. ایک بندے پہ 20 مقدمات ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہم خاموش رہیں اور ہم ان کے خلاف بولیں بھی نہیں. اچھا لیکن یہ بتائیے کیا مایوس بھی ہو گئے آپ؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. آپ کے پاس میں بیٹھا ہوتا تو پھر سلمان اکرم راجہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیٹیں بھی نہ بھی ملتی 27ویں ترمیم تو پھر بھی آ جانی تھی, ٹھیک ہے نہیں ملی تو کوئی مایوسی ہے؟ نہیں, کوئی مایوسی نہیں ہے. ہم آخر انہوں نے یہ بات نہیں کی, میں ان کے پاس بیٹھا تھا جو کل پریس ٹاک ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ان سیٹوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے اب ہمارے ادھر ایم پی ایس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا یہ اور مضبوط ہو رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ان کے دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ. اچھا, ایک تو آپ نے کہا کہ محرم کے بعد احتجاج ہوگا انشاءاللہ, اور وہ آپ نے کہا کہ فار سم ریزن اب شیئر نہیں کریں گے میڈیا پہ, لیکن احتجاج کی تحریک چلانے کے لیے بھی ملک صاحب اندرونی اختلافات ختم کرنے بڑے ضروری ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب عمر ایوب صاحب کو کچھ لوگوں نے سڑک پہ روک لیا تھا اور آپ کے اور کولیگز کو, اور گربان پکڑنے پہ آ گئے تھے کہ چھڑوا کیوں نہیں رہے ہو, تو سر یہ تو تیاری رہی آپ کی ماضی میں تحریک کی باری ہے. میری بات سنیں, جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں نا اختلاف رائے ہوتے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ اختلاف رائے نہ ہو, لیکن ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی مرکزیت عمران خان نہ ہو.
ہر بندے کی مرکزیت عمران خان ہے. یعنی عمران خان نے ہی سارا کچھ. جب عمران خان کا نام آتا ہے, بانی پی ٹی آئی کا نام آتا ہے, پیٹرن چیف پی ٹی آئی کا نام آتا ہے, سب اکٹھے ہو جاتے. تو سر اگر یہ سچ ہوتا یا آپ یہ درست ہوتا 100% جو آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کی پولیٹیکل کمیٹی میں اتنے اختلافات نہ ہوتے. نہیں میرا نہیں ادھر بھی. اچھا آپ میرے خیال میں یہ سمجھ رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری پارٹی میں تو لوگ کو میزائل ایک دوسرے پہ اٹھا کے کھڑے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایکچوئل پتہ بات کیا ہے, پارٹی میں میزائل کی ضرورت نہیں پڑتی, بس الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں. میں وہی سوچ رہی ہوں. میں عرض کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایڈوانٹیج ہے. اس کی آپٹکس کو, اس کے نیریٹو کو لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں, لوگوں کی دلچسپی ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ لوگوں کی, یا ہماری جو دوسری جماعتیں, لیکن سر پولیٹیکل کمیٹی کے اختلاف میں ایکچولی جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس چیز کو میڈیا, عوام, آپ کے ناقدین سب اختلاف کہہ رہے ہیں, آپ اس چیز کو اختلاف کیوں نہیں کہتے؟ نہیں, میں اختلاف کہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے, یہ معمول کی بات ہے. اختلاف رائے تب آپ مانتی ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک بن چکا ہوتا, کوئی ہمارے بندے چلے گئے ہوتے جو. لیکن سر آپ کی پارٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے کہ اتنی دیر سے آپ کے لیڈر جیل میں ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اختلافات ختم کر کے ان پہ توجہ دینی چاہیے, ان کی رہائی کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر چھوٹے موٹے اختلاف ہیں, کیونکہ آپ کو تو بہت بڑا کاز ہے. میں اتفاق کروں, اگر چھوٹے موٹے اختلاف ہیں میں ختم کر کے پوری توجہ. ابھی دیکھیں کہ جو آپ کی کے پی کی لیڈرشپ ہے وہ بالکل ہیڈز آن ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ. قبل شوز اب پیش ہوا, علی امین گنڈا پور نے کہا جائے ان کا سوال انہی سے پوچھیں, میں جواب کیوں دوں. پھر علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کروا رہے گنڈا پور. یہ آپ کا جو کاز ہے, یا جو آپ کو لگتا ہے تحریک ہے اور آپ کو لگتا ہے بہت بڑی پارٹی بن گئی, سر ایسے کامیابی نہیں مل سکتی. نہیں, میں اس سلسلے میں آپ سے اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, پھر میں وہی بات, پارٹی جس حالات میں, جس فسطائیت کا پارٹی کو سامنا ہے, میں کہوں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کوئی عمران خان کے نام کے ساتھ کھڑا. اچھا, ایک سوال گفتگو سے نکل رہا ہے, چونکہ پولیٹیکل کمیٹی میں جو آپ کے اختلافات تھے ماضی میں, وہ اسی لیے ہوتے تھے کہ مروت صاحب یا کچھ اور لوگوں کی اپوائنٹمنٹ سے بہت اعتراض تھا. یہ بھی کہتے تھے آپ لوگ کہ وہ پلانٹڈ ہیں, اور بھی لوگوں کے بارے میں. ابھی بھی آپ کی پارٹی میں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ پلانٹڈ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, مجھے نہیں لگتا کوئی لوگ پلانٹڈ ہے. جس تکلیف سے, جس مصیبت سے, جس کرب سے لوگ نکل کے آئے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لوگ پلانٹڈ ہے. یہ کیپیسٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اچھا, فواد چودھری بڑا بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو واپس لے کے ہیں, وکیلوں کو سائڈ پر ہیں, پھر جا کے پی ٹی آئی کے مسائل حل ہوں گے. آپ لوگ آپس میں یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چونکہ یہ فواد چودھری صاحب کا موقف ہے, میرے وہ بھائی ہیں, میرے تعلق ہے. لیکن پرانے لوگوں کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی کو. نہیں, میں یہ فیصلہ خان نے خود جب اپنے اوپر لے لیا ہے. لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں, میں کیونکہ یہ وہ فورم نہیں ہے کہ میں اپنی رائے پہلے بیان کر دوں. اگر خان صاحب مجھ سے پوچھیں گے تو رائے میں ضرور دوں گا, لیکن خان صاحب نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ میں خود کروں گا, کیس ٹو کیس ویری کروں. اچھا, کیا شاہ محمود قریشی کی یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھ سے تو پوچھ لیا کریں کسی معاملے پہ, جو کہ آپ نے کی بھی ہے ان سے. میری تو ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی. آئی تھنک ان کو اعتراض کیوں ہے کہ ان سے کنسلٹ نہیں کیا جاتا؟ نہیں, میرے سے نہیں ہوگا, اگر سینٹرل لیڈرشپ سے ہے تو مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن غلط ہے اگر نہیں کنسلٹ ہو. دیکھیں, ان سے سب سے کرنا چاہیے. شاہ محمود صاحب سے کرنا چاہیے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے, میاں محمود الرشید سے, جاز چودھری سے, عمر سرفراز, جو اندر قیادت بیٹھی ان سے کرنا چاہیے. اچھا ملک صاحب, بیرسٹر گوہر سے اور اسد کیسر سے شہباز شریف نے ہاتھ ملایا, سب یہ بھی کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے, ٹیبل پہ آئیں, لیکن آپ لوگ دل سے چاہتے نہیں ہیں گورنمنٹ سے بات کرنا, آپ دل سے کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں. میری بات سنیں, اس کو مطلب وائی ناٹ. اب اگر مجھے آپ 2 منٹ دیں, ادھر ہاتھ ملا رہے ہیں اور ادھر ہماری زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں. یعنی یہ ان کا دورہ معیار آپ دیکھ لیں کہ ادھر اسمبلی میں صرف نعرے مارنے پہ آپ 26 بندوں کو آپ سسپینڈ کر رہی ہیں, اور ادھر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ ملائیں. آپ ڈراوے دے رہی ہیں کہ ہم کمیٹیز واپس لے لیں گے, ہم یہ کر دیں, اب لے لیں, ہر چیز لے لیں. ہم نے کو آپ آر یو ولنگ ٹو ٹاک ٹو پی ایم ایل این؟ نہیں, آئی ایم ناٹ. تو سر آپ بات نہیں کرنا چاہتے؟ میں اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جن کے بس میں آپ کو بھی پتہ ہے, زلفی بخاری نے ایک انٹرویو دیا, وہ شبیبی کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انٹیریئر منسٹری نے اس کے بالکل برعکس رپورٹ دی کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ کا نہیں پتہ, نہ میں نے آپ کا کاز افیکٹ نہیں, میں نے زلفی بخاری صاحب کا نہ بیان سنا ہے, نہ ہی مجھے پتہ ہے. جب مجھے اس کے کانٹینٹس کا پتہ نہیں ہوگا تو میں اس سے بات. اچھا, آپ کی عمران خان سے آخری ملاقات میری تو 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے پہلے.
تو تب ان کی طبیعت ٹھیک؟ اللہ کا کرم تو بڑا فرسٹ کلاس. اور آپ کی بھی کیا بشرا بی بی کی بھی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ٹھیک، لیکن اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میری ان سے چونکہ ملاقات. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کرے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت ہمیں جوائن کرے حافظ حمداللہ صاحب، رہنما JUIFA، جن سے بات کریں گے کے پی میں کل جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس طرح کے واقعات فریکوینٹلی ہو رہے ہیں لیکن کے پی کے گورنمنٹ کی لاپرواہی کی مثالیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی. ملکی سیاست پہ بھی بات کریں گے. کل کا جو فیصلہ ہے کیا اس پہ صرف ٹیکنیکلٹیز پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے یا پولیٹیکلی براڈر پرسپیکٹو میں بھی اس فیصلے کے کچھ نکات سامنے آنے چاہیے تھے؟ حافظ صاحب، کے پی میں جو واقعہ ہوا ابھی تک ریسکیو آپریشن جاری ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جو کرمنل نیگلیجنس ہے. آپ نے کل وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، یہ بھی کہا کہ اس حکومت کو دفنانے کا وقت آ گیا. مولانا فضل الرحمان ان کا سیاسی جنازہ پڑھائیں گے، یہ بھی آپ نے کہا. علی امین گنڈاپور خود تو مستعفی نہیں ہوں گے، تو پھر حکومت میں یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بطول بی بی جو سانحہ ہوا سوات میں، جو 18 انسانی زندگیاں سیلاب کی نظر ہو گئی، جس پر میری پارٹی، ہماری پارٹی نے، جمعیت علماء اسلام نے اور پارٹی کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے، میں نے بحیثیت ایک ورکر اور کارکن کے اس سانحے پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور ان کی جو لواحقین ہے، پسماندگان ہے، اقربا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں. پارٹی بھی کرتی ہے اور قیادت نے بھی کیا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ، مجھے یہ بتائیے، پوری قوم سمجھتی ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام بھی سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر NDMA نے یہ وارننگ جاری کیا تھا کہ سیلاب آ سکتا ہے، نقصانات ہو سکتے ہیں. اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری تھی تو کیا ذمہ داری تو انہوں نے پوری نہیں کی؟ کیونکہ ان کو یا تو پہلے ہی سے جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے سانحات جب رونما ہوتے ہیں تو فوراً وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، حکومت پہنچ جاتی ہے، ان کی مشینری پہنچ جاتی ہے، ان کی ان زندگیوں کو، ان انسانوں کو، جس بوڑھے، خواتین، بچے شامل ہے. وہ دردناک، افسوسناک منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کتنا دردناک ہے، دل خون کا آنسو ہو رہا ہے ہر بندے کا. وہ ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے لیکن نہ بچا سکے. کیسے بچا دیں؟ ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے، لیکن حکومت غائب تھی، سرکاری مشینری غائب تھی. اور ذمہ داری کس کی تھی؟ حکومت کی تھی. اور سرکاری مشینری تو آسمان سے فرشتے نہیں لاتے ہیں. اگر صوبائی حکومت کے پاس مشینری نہیں تھی تو وہ نیوی سے لے سکتی تھی، وہ ملٹری سے لے سکتی تھی، لیکن سارے غائب تھے. تو جب سارے غائب تھے، پہلے سے بھی تیاری نہیں بڑا تھی. افسوسناک واقعہ. 2 گھنٹے تک وہ روتے رہے، وہ پکارتے رہے، 2 گھنٹے تک وہ روتے رہے، پکارتے رہے، لیکن بچانے کے لیے کوئی نہ پہنچ سکا. اس لیے میں نے یہ بیان جاری کیا. میں نے کہا کہ حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے. جب آپ 18 زندگیوں کو نہیں بچا سکتے تو پھر آپ کس مرض کے دوا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلکہ آپ کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بٹ یہ امپاسبل سا لگتا ہے جو آپ کا مطالبہ ہے کہ شاید وہ اس کو سیریسلی نہ لیں. آگے بڑھتے ہیں. حافظ صاحب، کیا JUIFA نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر PTI کے کچھ اور MPs کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ PTI جتنی بھی اپوزیشن کر لے KP میں، جب تک مولانا کا ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کو خود بھی یہ احساس ہے، وہ اتنی تگڑی سیاست نہیں کر سکتے. آپ اس فیکٹ کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیے بطول، بات یہ ہے کہ یہ ایک نئی سچویشن ہوگی، نئی صورتحال ہوگی، ایک نئی تبدیلی ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت کی ختم ہونے کی صورت میں کون حکومت بنائیں گے، کون سی پارٹیاں حکومت بنائے گی، کیسی بنائے گی. تو اس لیے میرے خیال میں یہ وقت سے پہلے کی بات ہے. جمعیت علماء اسلام نے یا ان کی قیادت نے ابھی تک نہیں اس پر سوچا ہے،
نہ بھی انہوں نے حکومت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، نہ اس منصوبہ بندی کا جمعیت علماء اسلام ابھی تک حصہ بنی ہے۔ آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ جمعیت علماء اسلام کے علم میں اس قسم کی کوئی بات ہے نہیں، مجھ سے تو کوئی کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ مولانا صاحب سے کسی نے رابطہ کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں اس پر بات نہیں کر سکتا، یہ قبل از وقت بات ہے۔ حافظ صاحب، مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے، آپ کو لگتا ہے قانونی طور پہ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کی سیٹیں بھی 8 سے 11 ہو گئی ہیں، اب اور بھی بڑی جماعتیں ہیں جن کو سیٹیں ملی ہیں، 2/3 میجورٹی میں چلی گئی گورنمنٹ، آپ کو یہ بالکل جسٹیفائڈ لگ رہا ہے؟ قانون کے مطابق کوئی کوشچنیبل بات نہیں ہے اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پہلے یہ فیصلہ ان مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلہ شاید پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ سیٹیں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کو دی گئی، لیکن اب نظر ثانی کیس میں جب پی ٹی آئی گئی، اس نظر ثانی کیس میں اسی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ پی ٹی آئی کی حق نہیں بنتی، یہ پارٹیوں میں تقسیم ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں قانون کا ماہر نہیں ہوں، نہ میں جج ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ، پھر دوسرا فیصلہ، لہٰذا یہ صرف قانونی ایشو ہے، قانونی فیصلہ ہے۔ لیکن گزشتہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو دینی ہے، ادھر بھی ہم فریق نہیں تھے۔ اب جو فیصلہ ہوا بیشت جے، اس وقت بھی ہم فریق نہیں تھے، ہم نے احتجاج بھی نہیں کیا، ہم نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا کہ یہ پی ٹی آئی کو کیوں دی گئی، پی ٹی آئی تو تھی ہی نہیں، اس نے اپنے نشان پر الیکشن لڑی ہی نہیں، ہم نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اور ہم نہ فریق بنے۔ آج جو فیصلہ ہوا ہے 2 دن پہلے، اس میں بھی ہم فریق نہیں تھے، تو لہٰذا جب کورٹ نے فیصلہ کیا، کورٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حق نہیں بنتی ہے، یہ دیگر پارٹیوں کا حق بنتا ہے، تو قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کی ہوگی۔ 10-11 جج بالکل آپ کا جواب آ گیا کہ اگر آپ فریق نہیں تھے تو آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس پہ سیاسی رویہ تو آپ کا کچھ اپروچ تو ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ اگر پی ٹی آئی نے بلے کے نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑا تو انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کے لیے ای سی پی نے پی ٹی آئی کو کہا تھا، کورٹ کے فیصلے نے نہیں کہا تھا۔ اس کے اوپر بھی آپ کی کوئی خاص رائے نہیں ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ بالکل صرف اور صرف خالصتاً قانون کی لڑائی تھی۔ ایک طرف ججز، دوسری طرف سرکار کے وکیل، اور ایک فریق پی ٹی آئی۔ یہ صرف قانونی جنگ تھی۔ اس قانونی جنگ میں اب فیصلہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، فیصلہ آنے کے بعد پھر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، اس کی حمایت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن فیصلہ قانون نے کیا ہے، قانون کے رکھوالوں نے کیا ہے۔ پشاور کا بھی قانون کے رکھوالے تھے، سپریم کورٹ میں گزشتہ فیصلہ وہ بھی قانون کے چوکیدار رکھوالے تھے، انصاف کے چوکیدار آپ بھی وہی ہے۔ مورلی زیادہ اس پہ ایگری کرتے ہیں، مورلی آپ زیادہ اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون عدالت سے آیا تو صحیح ہوگا۔ جب قانون کے رکھوالوں نے، انصاف کے چوکیداروں نے فیصلہ دیا، اب میں کیا کہوں اس میں؟ آپ مجھے بتائیے میں کیا کہوں اس میں؟ میں فریق بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن پہ بھی تنقید ہوئی۔ کل اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہمیشہ ہم نے آئین کے مطابق فرائض سر انجام دیے ہیں، سیاسی دباؤ میں فیصلے نہیں کیا کرتے ہم، اور آپ الیکشن کمیشن کے اس کردار سے مطمئن ہیں یا جنرلی اسپیشلی پچھلے الیکشنز کے بعد سے جو کردار تھا؟ دیکھیں میں ایک جزیے کی بات نہیں کرتا ہوں، کل اور پرسوں کی کیس کے حوالے سے میں الیکشن کمیشن کو نہیں دیکھتا۔ پرسوں کی فیصلے کی، سپریم کورٹ کی فیصلے کی تناظر میں الیکشن کمیشن کے جو اندر بیٹھے ہوئے میرے دوست احباب ہمارے بڑے، اس کے بارے میں میں رائے قائم نہیں کرتا، نہ میری پارٹی رائے قائم کرے گی، نہ مولانا صاحب نے رائے قائم کیا ہے۔ ہم مجموعی حوالے سے الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہے، ہم 8 فروری کی الیکشن کمیشن کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس تناظر میں الیکشن میں اور الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن کا کوئی رول نہیں تھا، اس لیے ہمیں الیکشن کمیشن پر مجموعی حوالے سے کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ٹھیک حافظ صاحب، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی، 27ویں ترمیم کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں۔ آپ 27ویں ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں گے یا پھر یہ کریں گے کہ 26ویں ترمیم کی طرح تھوڑا ٹف ٹائم دیں گے اور پھر نیگوسیشنز کے بعد کچھ اپنی بات منوائیں گے اور ایونچولی یہ بھی 26ویں ترمیم کی طرح پاس ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ حکومت
27ویں ترمیم لا رہی ہے یا نہیں لا رہی. ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی. اب ان 2/3 اکثریت کی گھوڑے پر سوار ہو کر وہ کیا گل کھیلیں گے؟ وہ آئین کی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے. 27ویں ترمیم آئین کا جنازہ نکالنے کی کوشش کریں گے. اس کی شکل، اس کی نوعیت، اس کی حیت اور کی صورت کو دیکھ کر اگر واقعی 27ویں ترمیم آتی ہے، اس پر پھر قیادت اور جمعیت علماء اسلام بیٹھ کے پھر فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے حافظ صاحب، پاور کوریڈورز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید کسی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کی مدت بڑھا دی جائے گی. جب 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی تو بھی مولانا نے فلور پہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس ترمیم کے آگے مولانا کھڑے ہیں، لیکن بعد میں سب چیزیں بہت فلوئڈ ہو گئیں اور ایونچولی وہی ہوا جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی. لیکن اگر ایسی کوئی ترمیم آتی ہے جس میں پارلیمنٹ کی مدت بڑھائی جاتی ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کر لوں، وہ ترمیم لائے گی نہیں لائے گی، میں اصولی بات کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے، کوئی قانون کا ماہر مجھے بتائیے یا کوئی آئینی ماہر ہمیں سمجھا دے کہ ایک پارلیمنٹ 5 سال کے لیے وجود میں آیا ہے، جو 5 سال میں جو پارلیمنٹ آیا ہے اب وہ پارلیمنٹ اپنا عمر بڑھاتے ہیں. یہ کیسے بڑھائیں گے 5 سال کے بجائے 10 سال؟ کیا یہ کر سکتی ہے کہ ایک انتخاب 5 سال کے لیے ہو اور اس انتخاب پر اعتراض بھی ہے کہ یہ فارم 47 کا انتخاب ہے، یہ عوام کی ووٹ کا انتخاب نہیں ہے جس کو فارم 47 سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک تو ان کو حق نہیں ہے، اگر فرض کرے وہ اس قسم کی ترمیم لاتے ہیں تو 5 سال کے لیے جو لوگ آئے ہیں وہ 10 سال کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ بالکل میرے خیال میں بچگانہ حرکت ہوگی. وہ تو مشرف نے بھی کوشش کی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسمبلی 5 سال کے لیے منتخب ہوئی تھی، لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں اسی اسمبلی سے آئندہ 5 سال کے لیے منتخب ہونا چاہتا ہوں. اور بعض پارٹی اس وقت مسلم لیگ کاپ تھے، انہوں نے کہا کہ 10 بار وردی کے ساتھ ہم مشرف کو صدر بنائیں گے، لیکن نہیں بنا سکتے تھے نا، کیونکہ وہ اسمبلی ایک بار کے لیے اور 5 سال کے لیے، 5 سال کے اندر وہ فیصلے کرے گی، آگے وہ مدت نہیں بڑھا سکے گی. تو پھر مولانا کی کلیئر اسٹریٹجی بتائیے گا. حافظ حمداللہ صاحب پوری طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دکھائی نہیں دیتے، پوری طرح حکومت کے ساتھ بھی نہیں، ان بٹوین جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کا کوئی خاص سیاسی فائدہ ہو بھی نہیں رہا. دیکھیے بطول، میری بہن، بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اسٹریٹجی بالکل واضح ہے. مولانا صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ موجودہ اسمبلی ووٹوں سے، عوام کی ووٹوں سے منتخب اسمبلی نہیں ہے. موجودہ حکومت قومی نمائندہ حکومت نہیں ہے. مولانا صاحب نے 8 فروری کی نتائج کو مسترد کیا ہے. مولانا صاحب نے تحریک چلانے کا جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ آج بھی بٹگرام میں جمعیت علماء اسلام کا ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہا ہے، ایک عظیم الشان اجتماع اور جلسہ عام ہو رہا ہے. تو جمعیت علماء اسلام تو روڈوں پر ہے، اس کا احتجاج تو جاری ہے. لیکن اگر کسی کو سنائی نہیں دیتا یا دکھائی نہیں دیتا، یا تو ان کی قانون کی سنوائی کی قوت میں کوئی بیماری ہے یا ان کی دکھائی کی قوت میں کوئی بیماری ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام تو روڈوں پر ہے. لیکن حافظ صاحب اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو آپ احتجاج کرتے ہیں اور آپ کی جو طاقت ہے نظر آ جاتی ہے، آپ کا پیغام بھی پہنچتا ہے، لیکن ایشو ٹو ایشو اگر سیاست کریں تو عوام کو زیادہ نظر بھی آئے گی. اس وقت جو کے پی میں ہو رہا ہے، جو لوگ مر رہے ہیں، جو وہاں کی بیوروکریسی برا پرفارم کری ہے، وہاں کی مشینری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، آپ اپنے صوبے کو لے کے وہاں پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی پارٹی کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے. ہمارا احتجاج سسٹم کے خلاف ہے، پوری سسٹم کے خلاف ہے. 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ، جو اسمبلیاں، جو حکومتیں وجود میں آئی ہے، یہ عوام کے منتخب اسمبلیاں نہیں ہے، عوام کے ووٹوں سے منتخب اسمبلیاں نہیں ہے. یہ قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتی. لیکن حافظ صاحب اس پہ تو آپ کا واضح جواب آ گیا، آپ وہ کر رہے ہیں. خواہ بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، خیبر میں ہو، جہاں بھی ہو. پختونخوا میں کیوں نہیں کچھ کرتے؟ لیکن سر آج خیبر پختونخوا میں ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. نہیں میری بات سنیے میری بہن، آج خیبر پختونخوا میں ہمارا جلسہ ہے، بٹگرام خیبر پختونخوا میں، مانسہرہ ڈویژن میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے خلاف داندلی ہوئی ہے، اور کس کے لیے؟ پی ٹی آئی کے لیے. یہ تو ہم بار بار کہہ چکے.
لیکن سر اب دھاندلی کے علاوہ نئے نئے موضوعات جنم لے گئے ہیں. اب دھاندلی کا ایشو ہی پرانا ہو گیا سر. لوگ مر رہے ہیں. کے پی میں پرفارمنس کا ایشو ہے, وہاں پہ مشینری کام نہیں کرتی, بیوروکریسی کیئرلیس ہے سر. اس کے اوپر کہہ رہی ہوں آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے, اس کے اوپر کریں. کیوں نہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں اگر اپوزیشن میں اگر کوئی پارٹی ہے مؤثر کردار پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر, مجھے جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کوئی اور پارٹی بتائیں کون سی پارٹی روڈوں پر ہے. ہم حکومت صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاق کی حکومت ہو, جو بھی ان کی کمزوری ہے اس کی نشاندہی ہم نے برملا کیا. خواہ وہ پاٹا کا مسئلہ ہو, خواہ وہ کرم کا مسئلہ ہو, وہ انضمام کا مسئلہ ہو, یا یہ سوات میں جو کچھ اس کا مسئلہ ہو, یا دہشت گردی کا مسئلہ ہو, یا معیشت کا مسئلہ ہو, جو بھی ہو اس پر جمعیت علماء اسلام ہی بولتی ہے. جمعیت علماء اسلام ہی روڈوں پر ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, بجٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کی جماعت نے تحفظات کا اظہار کیا. آج خبر آئی کہ عوام کے لیے بجلی کے بلوں سے 35 روپے ماہانہ ٹی وی فیس ختم کر دی گئی, جو کہ کسی اور طریقے سے نچوڑ لی جائے گی پروبیبلی. اور حکومت اپنے اخراجات کم کیوں نہیں کرتی؟ حافظ صاحب, اراکین اسمبلی, وزراء, اسپیکر, چیئرمین سینٹ, تنخواہ میں سینکڑوں گنا اضافہ ہوتا ہے. وقتی طور پہ کہتے ہیں کہ واپس لے لیا جائے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایونچولی ہو جاتا ہے. اس پہ بھی آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا؟ بالکل, ہمارے پارٹی نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ایک ملازم کی تنخواہ میں آپ 7 سے 10% اضافہ کرتے ہیں, لیکن ایلیٹ کلاس جو اشرافیہ ہے, سیاسی اشرافیہ, اس کی تنخواہ میں آپ 600% اضافہ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کی تیل بھی مفت ہے, آپ کی گیس بھی مفت ہے, آپ کا فیول, ڈیزل اور پیٹرول بھی مفت ہے, آپ کا ٹیلی فون بھی مفت ہے, آپ کا بجلی بل نہیں ہے, گیس بل نہیں ہے, اور ادھر سے 600 اضافہ تنخواہ میں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تنخواہ میں اضافہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جمعیت علماء اسلام نے تو یکسر بجٹ کو مسترد کیا ہے, اور یہ کہتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ یہ بجٹ پاکستان کا اور موجودہ حکومت کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے, یہ IMF کا بجٹ ہے. جی یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.